बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर सहाफ़ियों से को ब्रीफिंग दी और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने कभी तालिबान की आमद पर जश्न नहीं मनाया। हमारी तालिबान ग्रुप के साथ लड़ाई है। TTP, BLA और दीगर तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ज़ामिन मुसल्लह फ़ौज है, काबुल नहीं। ड्रोन से मुतल्लिक सवाल पर DGISPR का ये कहना था कि हमारा इस हवाले से अमरीका से कोई मुआहदा नहीं हुआ। ड्रोन के हवाले से तालिबान रजीम की जानिब से कोई बाज़ाब्ता शिकायत भी मौसूल नहीं हुई। अमरीका के कोई ड्रोन पाकिस्तान से नहीं जाते। वज़ारत इत्तलात ने इसकी कई बार वजाहत भी की है। हमारा किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं कि ड्रोन पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाएंगे। मिसाइल तजर्बे के हवाले से भी एक सवाल हुआ, जिसके जवाब में DGISPR ने कहा कि हर मुल्क में डेवलपमेंट होती है। हम कभी सियासत में आए और ना सियासतदानों की तरह बात करते हैं। इस मौके पर उनका ये भी कहना था कि हम अपनी बात डायरेक्ट करते हैं। इस्तांबुल में तालिबान को वाज़े बता दिया कि ये दहशतगर्दी आपने कंट्रोल करनी है, कैसे करनी है ये आपका काम है। ये हमारे लोग थे जब यहाँ दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन किया, ये भागकर अफगानिस्तान चले गए। इस हवाले से भी उन्होंने बात की और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम उनको आइन और कानून के मुताबिक डील करेंगे। हमने कहा कि आएँ बात, हमने कभी नहीं कहा कि वादी तीरा में हमने ऑपरेशन किया, अगर ऑपरेशन करेंगे तो हम ये बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, DGISPR ने जो वाज़े तौर पर बात की वो ये भी थी कि इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है कि दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, मदाखलत नहीं होनी चाहिए, अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से आज ये जो DGISPR की ब्रीफिंग थी सीनियर सहाफ़ियों के साथ और ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान के मामले पर, इसी पर हम बात करेंगे। जो हमारा आज का पहला बड़ा सवाल एक्सपर्ट्स के लिए ख़ास तौर पर जो उन्होंने ये कहा कि तालिबान रजीम को वाज़े कर दिया कि दहशतगर्दी को ख़त्म करें। इसी पर हम सवाल उठाएंगे कि वाकई क्या अफ़गान तालिबान रजीम दहशतगर्दी को ख़त्म कर पाएंगे या नहीं। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में साथ हैं अयाज़ खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ चूँकि आप इस ब्रीफिंग का भी हिस्सा थे। ख़ास तौर पर ये जो दहशत गर्दों से कोई बात नहीं होगी, बड़ा वाज़े पैगाम दिया अफ़गानिस्तान के हवाले से। इंडिया के हवाले से तो खैर पहले से ही मौक़िफ़ वाज़े है और अब भी उन्होंने क्लियर कर दिया बड़ी सख्त मौक़िफ़ DGISPR का। आपको क्या लगता है, एक तो ये कि ये कितना सख्त मौक़िफ़ था, दूसरा ये जो उन्होंने कहा कि तालिबान रजीम को वाज़े कर दिया है कि दहशतगर्दी को ख़त्म कर दें, तो क्या अफ़गान तालिबान रजीम वाकई पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को ख़त्म कर पाएगी? देखें, उनको बता दिया गया कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम तो करेंगे, और हमने चंद घंटों में ये बात बता दी थी, जिसके नतीजे में वो तुर्की और कतर भागे कि हमारी हेल्प करो और सीज़ फायर हुआ। उन्होंने मिसाल दी कि देखें, एक सीज़ फायर 10 मई को भी हुआ था और एक सिर्फ ऐलान हुआ था कि सीज़ फायर हो गया, कोई तहरीर नहीं हुई थी और सीज़ फायर चल रहा है। तो इनके लिए भी ये तो बैठते थे, मानते थे, फिर फ़ोन करते थे पीछे और पूछते थे, कभी एलामिये पे दस्तखत के लिए तैयार हो जाते थे और फिर भाग जाते थे। तो उन्होंने कहा किसी की ठोड़ी पे हाथ रख के हम कोई प्लीज़ नहीं करेंगे, मेहरबानी तुहाडी साडे नाल हल्का हाथ रखो। कोई पाकिस्तान ऐसा काम नहीं करेगा कि पाकिस्तान की अपनी मजबूत दिफा ही पाकिस्तान की सलामती का ज़ामिन है। पाकिस्तान का दिफा इस्लामाबाद करेगा, कराची, लाहौर, पेशावर करेगा, सब पाकिस्तान के लोग करेंगे, मुसल्लह अफवाज करेंगी। हमें किसी काबुल से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और जो लोग यहाँ बैठ के ये बातें करते हैं कि इनके साथ दहशतगर्दों से मुज़ाकरात हो, तो बेहतर है कि ये वहाँ पे चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे तो इनका मसला हल नहीं हो रहा। तो वो आप समझ रही हैं कि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साथ ये भी एक सवाल के जवाब में कहा कि यहाँ पे तो तालिबान के दफ्तर बनाने की भी बात हुई थी। तो यहाँ नहीं बन सकते स्टेट, किसी के साथ जो दहशतगर्द ग्रुप है उसके साथ स्टेट नहीं बैठेगी, नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ। हमने काबुल में अगर तालिबान रजीम के साथ बात की है तो वो काबुल में बैठे हैं इसलिए बात कर रहे हैं, कभी हमारे डार्लिंग नहीं रहे। बहुत चूँकि सख्त सवाल भी हुए, लोगों ने पूछा आप 97 में भी इनके साथ थे, तो उन्होंने कहा 97 में जो तालिबान आए थे वो बामियान में बुतों को गिरा रहे थे, मुजस्मों को, और आज वाले बैठ के उन मुजस्मों के नीचे तस्वीर लगा के कर रहे हैं। तो फ़र्क देखें कि नेक्सिस क्या है। हमें सिर्फ पाकिस्तान की है कि हमें अपने आप को ठीक करना है। उन्होंने आज बड़ी तफसीली ब्रीफिंग तीरा वादी की दी, जो खैबर ज़िले की है, जिसके पीछे अफगानिस्तान का सूबा नंगरहार है। तो उन्होंने कहा कि ये एक नेक्सिस बन गया है स्मगलर्स का, ड्रग पेडलर्स का, इनका सब पैसे कमाते हैं। 18 से 20-25 लाख तक का एकड़ बिकता है। इस वक्त भी पोस्ट लगी हुई है वहाँ पे, और मकामी लोगों को चूंकि उन्होंने साथ में ला लिया है, वही उनसे उशर के नाम पे जगह टैक्स लेते हैं, भत्ता लेते हैं, और वो तालिबान रजीम तक जाता है। TTP वाले इनको सिक्योरिटी देते हैं, फौज पे हमले करते हैं। तो हम तो वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सवाल हुआ कि जी वज़ीर आला KP भी
چونکہ خیبر سے ہیں تو شاید آپ اس لیے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے تو آپریشن کا نہیں کہا, اور جب ہم آپریشن کریں گے تو بتا کے کریں گے, چھپا کے نہیں کریں گے, ہم نہیں کر رہے. ہم نے ایک واضح طور پہ بتایا اپنے مشران کو, ملکوں کو جو وہاں پہ ایکس فاٹا میں موجود ہیں, کہ نمبر 1 آپ ان کو پکڑ کے ہمارے والے کریں, نمبر 2 آپ ان کو راستہ دینا چاہتے ہیں افغانستان بھیج دیں, نمبر 3 آپ جگہ چھوڑیں, ہم ان کو ماریں گے. کلیکٹرل ڈیمیج پہ بھی چونکہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا فوج یہ کام نہیں کرتی, ہم نے یہ کام نہیں کیا, ہم ان سہولت کاروں کو ضرور پکڑ لیتے ہیں کہ جن کے گھروں میں یہ چھپتے ہیں, RDX وہاں پہ رکھتے ہیں, اسلحہ بارود رکھتے ہیں, تو پھر جب آپریشن ہوتا ہے پھر اس کے اندر اگر کوئی ان کا سہولت کار مارا جاتا ہے تو اس کو تو کلیکٹرل ڈیمیج نہیں کہیں گے نا, وہ تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں جا کے. انہوں نے انڈیا کے حوالے سے بھی بات کی کہ جہاں سے مرضی وہ آپریشن کر لیں, پہلے سے شدت سے زیادہ جواب دیا جائے گا. کہ پاکستان میں اس وقت جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے بات بڑی تفصیل سے بتائی کہ وہاں پہ بہت کمی آئی ہے, کہ 15 لاکھ بیرل روزانہ تیل آ رہا تھا جو 10 پہ آ گیا, کہ وہاں کی گورنمنٹ نے بھی تعاون کیا اور لوگوں کو پرمٹ دے کے وہاں کے مقامی اضلاع میں تیل بھی دیا جا رہا ہے. لیکن مطلب انہوں نے پھر واضح کیا کہ جن لوگوں کی گورننس اچھی نہیں ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کا نام لے کے اس کے پیچھے چھپتے ہیں. انہیں چاہیے کہ اپنے کام درست کریں, فوج اپنا کام کر رہی ہے, کسی صورت میں دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے. صحیح جی. ایاز صاحب بڑا واضح پیغام دے دیا DGI SPR نے, کسی صورت میں بھی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے. اب جس طرح انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کی ضامن تو فوج ہے, ڈیفینیٹلی فوج جس طرح انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا, تو سیاسی حوالے سے بھی اگر بات کریں تو کیا سیاسی طور پر اقدامات ضروری ہیں؟ ظاہر ہے فوج سیکیورٹی کی ضامن ہے اور بڑی واضح کلیئر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ سیاست کے سے ریلیٹڈ حکومتی فیصلے وہ حکومت کرتی ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو اس ضمن میں خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو سیاسی کیا اقدامات سیاسی طور پر اٹھانے چاہیے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. ٹھیک ہے آپ نے طے کر لیا, لیکن ہمارا المیہ رہا ہے مختلف ادوار میں کہ ہم کچھ فیصلے کرتے ہیں, کچھ عرصہ ان پہ عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر ہمارے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے انہوں نے آج ایک حوالہ بھی دیا کہ ہم نے دہشت گردی ختم کر دی تھی, پھر وہ کسی نے کہا جی ان کو لا کے بسا لیں. بہرحال وہ ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں, اور یہ بھی واضح کر دیا کہ ہم نے جشن نہیں منایا تھا طالبان رجیم کے آنے پہ. البتہ اطمینان ہمیں ضرور نظر آیا تھا اس ملک میں کہ جی اچھا ہو گیا کہ جی افغان طالبان اب آ گئے, اور لگتا ایسے ہی تھا کہ شاید یہ ہمارے لیے بہت اچھی ہوگی رجیم, لیکن وہ بدقسمتی سے وہ بھی ان سے زیادہ آگے چلے گئے, حامد کرزئی اور باقی اشرف غنی وغیرہ سے یہ اور زیادہ آگے, اور بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے انڈیا کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہوں باقاعدہ. کیونکہ وہ یہ بھی اطلاعات تھیں کہ جی ڈوول بھی رابطے میں تھے, وہ جو ان کا ڈیلیگیشن تھا جو آپ سے مذاکرات کر رہا تھا. بڑی اچھی بات ہے, واضح طور پہ ان کو بتا دیا گیا, اور افغان طالبان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے, کیونکہ جب وہ انڈیا سے تو اپنا موازنہ نہیں کر سکتے. انڈیا ان کو اکسائے گا ضرور, اکسا سکتا ہے, ان کو فنڈز دے سکتا ہے, اسلحہ دے سکتا ہے, لیکن طالبان کو کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو سوچنے کی ہے کہ جب وہ انڈیا خود نہیں لڑ سکا پاکستان سے تو ہم کیسے لڑ سکتے ہیں. یہ نقطہ سمجھنے کا ہے, لیکن غالباً سمجھ نہیں آ رہا ان کو. پھر بہت زیادہ ڈیوائیڈ بہت زیادہ ہے افغانستان میں, بہت سے سپرنٹرز گروپ ہیں, وہ ظاہر ہے اس طرح سے کوہین ہے نہیں. پھر عوامی طاقت ساتھ نہیں ہے وہاں, میجورٹی ان کے خلاف ہے جس طرح کے اقدامات یہ کر رہے ہیں. مطلب آپ اندازہ کریں نا کہ آپ انڈیا میں جا کے بیٹھ کے آپ وہ خواتین رپورٹرز بھی آپ کے سامنے بیٹھی ہوں اور وہاں جا کے آپ ڈیفرنٹ بات کر رہے ہوں, اور اپنے وطن میں آئیں اور آپ کہیں کہ جی اسکول بھی بچیاں نہیں جا سکتی. مطلب یہ کیا ہے, منافقت نہیں تو اور کیا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم شاید سب سے بڑے مسلمان ہیں. اسلام میں کہاں تعلیم پہ پابندی لگائی ہے خواتین کی. ان کو بہرحال ان کی زبان میں ہی جواب دینا شروع کیا ہم نے, تو میرا خیال اب آہستہ آہستہ سمجھ بھی آنی شروع ہو جائے گی. کیونکہ آپ نے دیکھا ایک سٹیج پہ آ کے وہ مذاکرات تو ٹوٹ گئے تھے بالکل, اس کے بعد پھر افغانستان کی طرف سے ریکویسٹ آئی کہ نہیں مذاکرات ہمارے ساتھ کریں, اور ہمارے دفتر خارجہ نے بھی 6 نومبر کے حوالے سے بھی وہ جو نیکسٹ دور تیسرا شروع ہونے والا ہے, امید کا اظہار کیا ہے کہ اس میں کچھ پازیٹیو چیزیں آئیں گی. آپ نے پوچھا پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے میرے حساب سے. وہ ٹھیک ہے آپ کو وہ پسند نہیں ہے, وہ وزیر اعلیٰ جو وہاں آ گیا, یا وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہی آپ کو پسند نہیں ہے, لیکن
یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے اس پارٹی کو وہاں, اور جس کا مینڈیٹ ہے چلیں, باقی تو چھوڑیں جو ملک کے الیکشنز میں ہوا, وہاں چونکہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے تو میرا خیال ہے انگیج کرنا چاہیے. بالکل یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی بس آپ سائڈ پہ ہٹ جائیں, ہم سب کچھ کر لیں گے. بالکل دفاع وطن پاک فوج کا کام ہے, اس نے کرنا بھی ہے, دہشت گردی کا خاتمہ بھی کرنا ہے, لیکن اگر اس کے ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی تو میرا خیال ہے اس کو زیادہ پذیرائی مل جائے گی اس ایکشن کو کے پی میں بھی. اور باقی وہ بیڈ گورننس تو بالکل ہے, وہ صرف کے پی میں نہیں, وہاں بلوچستان میں بھی نظر آتی ہے, لیکن چونکہ بلوچستان کی گورنمنٹ شاید وہ اس وقت ناپسندیدہ نہیں ہے, اس لیے سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے کے پی گورنمنٹ کو. اچھے حالات بلوچستان گورنمنٹ کے بھی نہیں ہے معذرت کے ساتھ. جی نوید صاحب سیاسی استحکام تو اٹینی کاسٹ ہونا چاہیے ملک پہ, چاہے وہ کسی بھی صوبے کی بات کر لیں, وفاق کی بات کر لیں, ظاہر ہے اس کے بغیر تو معاملات آگے نہیں بڑھتے. لیکن اس پریس بریفنگ کو جو صحافیوں سے بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے, دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے, آپ کے خیال میں یہ کتنا واضح اور اسٹرانگ میسیج ہے خاص طور پر افغان طالبان رجیم کے لیے اور انڈائریکٹلی انڈیا کے لیے بھی, اور اس بیانیے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں دعا, ایک تو سب سے پہلے بات یہ کہ یہ کہنا کہ جی دہشت گردوں سے بات نہیں ہوگی, بالکل بات نہ کریں, اور بالکل بیکاز اس طرح سے تو آپ ان کو ایک پارٹی بنا دیتے ہیں, ان کو ان اے وے ہم پلہ بنا دیتے ہیں. ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پالیسی کی کنسسٹنسی, پالیسی کا تسلسل. آپ دیکھیں نا, آپ نے کیسے یہ جو ہے ایزیوم کر لیا تھا کہ یہ جو افغان طالبان ہیں یہ ڈیفرنٹ ہیں, اور ٹی ٹی پی جو ہے کالعدم ٹی ٹی پی وہ ڈیفرنٹ ہے. آپ تو شاید وہ گڈ طالبان تھے اور ٹی ٹی پی والے جو ہے وہ بیڈ طالبان تھے, یعنی جو نظریاتی طور پہ جو جڑواں بچے ہیں ان کو آپ کیسے یہ سمجھ لیں گے کہ یہ اچھے ہیں اور وہ برے ہیں. اور وہ جو طالبان نے کیپچر کیا تھا کابل کو جب امریکی فوجیں نکلیں, وہ تو خواجہ آصف صاحب جو ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں, ان کا ٹویٹ تو میرے خیال میں ابھی بھی پڑا ہوگا, جو انہوں نے اس وقت کیا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے ان اے وے سیلیبریٹ کیا تھا. اور پھر یہ بھی ہوا تھا اس وقت کے جو انٹیلیجنس چیف تھے, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی معاملات اب ٹھیک ہو جائیں گے. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے, ان سے ہم نے ایک جگہ سوال کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میکسیمم 2-2.5 مہینے جو ہے نا, یہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں, 2-2.5 مہینے میں چیزیں, کیونکہ ٹیررس اٹیک بڑھ گئے تھے, اور ہمیں یہی وہ تھا کہ آپ نے ایک اور جو ہے وہ ایک اور جو ناصور ہے اس کا کابل پہ قبضہ جو ہے, آپ نے یہ سمجھ لیا کہ شاید وہ کوئی ڈیفرنٹ ہیں. تو یہ پالیسی کا تسلسل بہت ضروری ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی طالبان, تو طالبان دونوں, وہ ٹی ٹی اے ہو تحریک طالبان افغانستان ہو, وہ ٹی ٹی پی ہو وہ تحریک طالبان پاکستان ہو, دونوں ایک چیزیں ہیں, دونوں کی نظریاتی اساس ایک ہے, دونوں کا نظریاتی جو فاؤنٹین ہیڈ ہے وہ ایک ہے. تو یہ پہلے تو یہ تضاد ختم کرنا ہوگا پالیسی تسلسل کے ساتھ اور ایک آبجیکٹو کے ساتھ. دوسرا, طالبان کی طرف سے یہ کہ جی کیا وہ یہ کریں گے, ماضی میں جو انہوں نے جو معاہدے کیے, وہ دوحہ کا معاہدہ ہو, وہ ٹرائیلیٹرل پاکستان افغانستان اور چائنا کی میٹنگز ہوں, ہر جگہ پہ انہوں نے جو بات کہی وہ انہوں نے پوری نہیں کی. تو میں تو بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ وہ جو ہے جو معاہدہ ابھی استنبول میں ہوا ہے اور اس کا آخر میں جو ابھی 6 نومبر کو آنا ہے, کہ اس کے اوپر وہ کتنا کاربند ہوں گے. اچھا, اس میں اب ریزن بھی ہے نا کہ کیا موٹیویشن کیا ہے. ایک تو اب اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے پریشر ہے ان کے اوپر, تو وہ موٹیویشن وہ ایک ڈر ہے, وہ ایک خوف ہے, اس کے تحت انہوں نے مان لیا. جیسے خان صاحب نے کہا کہ وہ مذاکرات ختم ہو گئے تھے, پھر بلایا گیا پاکستانی ڈیلیگیشن کو, ان کے تو ٹکٹس بھی ہو گئے تھے, تو وہ تو ابھی مان لیا. لیکن کیا ان کے پاس کیا کوئی اور موٹیویشن ہے؟ جیسے میں نے کہا ابھی ریسنٹلی جو نور ولی محسود جو ٹی ٹی پی کا چیف ہے, اس کا سیکنڈ ان کمانڈ جو مفتی مزاحم کے نام سے جس کا تخلص تھا, وہ مارا گیا. اور وہ شخص ہے جس نے ٹی ٹی پی کو دوبارہ
جو TTA کا اسپرچل ہیڈ ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو ایک تو ایڈیولوجیکلی آپ ایک ہیں, دوسرا ان کے اندر جو ہے وہ اتنا ایک ٹگ آف وار چل رہا ہے کہ اس میں کابل فیکشن ایک ہے, اس میں جو ہے وہ کندہار فیکشن ایک ہے, اس میں جو ہے وہ حقانی فیکشن جو ہے وہ تیسرا ہے. تو ان کے اندر اپنی ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے. صحیح. تیسرا یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں TTP کے جنہوں نے امریکہ کے ساتھ جب انسرجنسی ہو رہی تھی تو اس وقت یہ TTP کے لوگ تھے جو TTA کے فائٹر کے ساتھ مل کے لڑ رہے تھے. تو وہ جو ماضی کا وہ ایک ساتھ لڑنے کا وہ ہے کہ وہ کامریڈ ان آرمز ان کو سمجھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, اور پھر تیسری آخری جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ طالبان جو ہے وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ TTA کو, TTP کو یا باقی جو وہاں پہ ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ گروپس ہیں جس میں القاعدہ ہے, جس میں جو ہے وہ IS کے ہے, یا اس میں جو ہے وہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے, کہ ان کو ایز اے بارگیننگ چپ جو ہے وہ کسی یعنی مستقبل میں اگر ان ممالک کے ساتھ وہ آئے گا تو ان کو ایز اے بارگیننگ چپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ تو ان کی یعنی موٹیویشن ان کے پاس اس وقت کوئی ایسی سوائے اس کے کہ پاکستان نے جو پریشر بلڈ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسی موٹیویشن نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے جو لیجیٹیمیٹ سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کو وہاں پہ ایڈریس کرے. لیکن اگین ان کو یہ بات بیکاز آبویسلی وہ پاکستان کو اس طرح سے تو جو یعنی اتنے ملیٹریلی ان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو فیس کر سکے. تو ادروائز بھی وہ ریجنلی بھی ان کو ایک میرے خیال میں ایک امپریشن ان کے بارے میں جو پہلے کا بنا ہوا ہے اور خراب ہوگا کہ جی آپ تو دوبارہ جو ہے وہ ٹیررسٹ گروپس کے لیے ایک میگنیٹ بن چکے ہیں, سارے ریجنل اور ٹرانس نیشنل گروپس یہاں پہ ہیں. تو جو ایز اے نیبر ہمسائے کے بھی آپ کی تقدیر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو ریئلائزیشن یہ ہونی چاہیے, اور میرے خیال میں جو اگر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ ہو سکے کہ فیصل صاحب کیا واقعی افغان طالبان رجیم پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کو روک پائے گی؟ لیکن جو ان کا مزاج ہے نا اس میں ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ عارضی طور پہ کچھ دیر کے لیے رک جائیں, لیکن یہ ان کے مزاج کا حصہ نہیں ہے. وہ پھر اس طرح کا کام کریں گے. آج جو پاکستان نے اپنے موقف کا ادا کیا ہے وہ بڑے واضح طور پہ ان کو جو ہے نا پیغام دے دیا ہے نا. جو آج کی جو بات چیت ہے میانی طور پہ ریاست کا بالکل اسٹیٹ آف پاکستان کا پیغام ہے نا افغانستان کی حکومت کے نام. اگر تم دہشت گردوں کو پالو گے تو بہت پٹو گے. اسے بالکل واضح لفظوں میں انہوں نے یہ بات کر دی ہے. اگر اس افغان رجیم نے جو خود بھی وہاں پہ مقبولیت کے اعتبار سے بہت کمزور ہے, اگر اس نے پھر یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے پٹنا ہے اور وہاں معصوم لوگوں کو مروانا ہے تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. تو وہ ٹھیک ہے, وہ اس کو نا بہت بھاری قیمت جو ہے نا وہ ادا کرنی پڑے گی. اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو دعوے کرتی ہے نا کہ ہم نے روس کو بھگا دیا, ہم نے امریکہ کو بھگا دیا, یہ صرف پاکستان تھا جس کی وجہ سے اس کے کریڈٹ پہ جو چیزیں بھی ہیں نا وہاں کے لوگوں کی, جتنے بھی وہاں متعارف گروپ ہیں وہ صرف پاکستان کی وجہ سے. اگر پاکستان نہ کھڑا ہوتا ان کے ساتھ, پاکستان ان کی جو ہے نا وہ دامے درمے سخنے ظاہری اور غائبانہ مدد نہ کرتا تو یہ کسی کا کچھ بگاڑنے والی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ تو بلا وجہ میں اپنے لیے جو ہے نا ایک شادیانے بجاتے ہیں اپنی کامیابی کے. عملی طور پہ تو انہوں نے جو بھی کامیابی حاصل کی ہے اس میں ظاہری طور پہ یا باطنی طور پہ پاکستان جو ہے ان کے ساتھ یا ان کے پشت پہ جو ہے نا وہ کھڑا ہوا تھا. اب یہ اگر پاکستان کو ہی اگر انہوں نے منہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کی عقل کے اوپر جو ہے وہ ماتمی کیا جا سکتا ہے. اور ایک ایسے ملک کی شے کے اوپر سب کچھ کر رہے ہیں جس کے منہ پہ اتنی زور کا جو چماٹے پڑے ہیں ابھی 8 مئی کو, ابھی تو اس کے داغ بھی جو ہے نا اس کے چہرے سے نا صاف نہیں ہوئے ہیں. وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہو گیا. بدقسمتی دیکھیں کہ اگر اس کے ساتھ بھارت کے ساتھ دنیا میں ہمیں کوئی کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ افغانستان کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ افغانستان کو سوچنا چاہیے کہ وہ استعمال ہو رہا ہے اور بھارت اس کو بڑی بے رحمی کے ساتھ جو ہے نا وہ استعمال کر رہا ہے. جو ملک اپنا دفاع نہیں کر سکتا اس نے آپ کی کیا مدد کرنی ہے. تو آپ بہتر یہ ہے آپ کا اپنا مفاد اسی میں ہے کہ ہوش کے ناخن لے لیں
اور ہوش کے ناخن نہیں لینا چاہتے تو یہ بھی آپ کی ہی ثوابدید ہے. آپ جو ہے نا وہ نہ لیں تو آپ کے ساتھ کوئی پاکستان کی اگر کوئی جنگ ہوتی تو پاکستان کو کوئی مہنگی جنگ نہیں پڑے گی. آپ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا آپ کو بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی. پاکستان کا کچھ نہیں جائے گا, آپ جو ہے شاید وہاں پہ موجود نہ رہو. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی, پاکستان کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ جب بھی ان کے ساتھ بھلائی کی, ان کے ساتھ دیا, تو الٹا انہوں نے پاکستان کے خلاف ہی اپنی کیا, جو مرضی کیا جائے. دیکھیں اب ان کو ٹریڈ جو بھی ہو رہی ہے ان کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ زمینی راستے سے ہو رہی ہے, اور پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ ان کو گندم, چینی اور دیگر اجناس وغیرہ ادھر سے دی جا رہی ہے, اور ٹریڈ جو ان کی چیزیں جو ادھر آتی ہیں تو ظاہر ہے ادھر بھی زر مبادلہ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ کس نے دیا. جب رجیم چینج ہو رہی تھی پاکستان نے اس ٹائم بھی سپورٹ کیا ان کا کام چلانے, بلکہ دنیا بھر میں جا کے پاکستان نے سب جو اسلامی ممالک تھے ان سے کہا کہ ان کی مدد کی جائے, فائنینشلی مدد کی جائے. لیکن اس تمام چیزوں کو بھول کے ان کے, کیونکہ ان کے پاس تو اور کچھ نہیں, ان کو صرف ہے کہ انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے اور تخریب کاری کرنے کے ان کو پیسے ملتے ہیں. تو اس میں جو بھی ان کے ساتھ کیا جائے گا یہ اس چیز پر باز نہیں آنے, کیونکہ انڈیا سے ان کو پیسے ملیں گے اور یہ اپنی سرحد استعمال کرتے ہیں. تو یہاں سے ان کا اندازہ لگانا چاہیے کہ اگر ان کے ساتھ جو کیا پاکستان نے بالکل ٹھیک کیا ان کے ساتھ. ان کو جو ہے چیز یہ بتائی کہ ان کو کہ یہ تم لوگ جو کر رہے ہو تمہیں یہ بھرپور طریقے سے جواب دیا, اور اب بھی اگر کرو گے تو اس کے ساتھ کریں گے. ظاہر مذاکرات میں یہ ان کو بتایا کہ جی اگر یہ جو ان کے چلا رہے ہیں جو رجیم جو ہے ان کی سپورٹ کر رہی ہے انڈیا کی بھرپور طریقے سے, ان کو دنیا بھر میں, بلکہ اب تو UN نے بھی کہہ دیا, تو ان کو شواہد وغیرہ بھی دیے کہ ہماری سرزمین میں آ کے آپ کے لوگوں کو پناہ دی, آپ نے ان کو اس میں شرپسندی کے لیے استعمال کیا ان لوگوں کو اور بالکل نقصان پہنچایا. تو ظاہر ہے اس چیز کو روکنے کے لیے کہ ان کی تخریب کاری کی جو انہوں نے دہشت گردی کی جو انڈسٹری لگائی ہوئی ہے جس کا سب سے بڑا فنانسر انڈیا ہے, تو انڈیا کو ان کی چیز کو رد کریں, ان کو اپنی زمین کو سرزمین کو استعمال نہ کریں. ماضی میں بھی انہوں نے کھول کے ان کے سفارت خانے کھول کے اور دہشت گردی کو پروموٹ کیا, اور اب پھر کیا. پاکستان کو ان چیز پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جو دوست مداخلت کر رہے ہیں دوست ممالک ان سے یہ یقین دہانی کرانی چاہیے کہ یہ چیز مکمل طور پر بند کریں. اگر دیکھیں ان کی اکڑ شکڑ تو سب نکل گئی. ان کو پتا چلا کہ پاکستان نے آ کے ان کے علاقے میں آ کے دہشت گردوں کو جو ہیں جو ان کے اڈے تھے ان کو سب کو استعمال کیا ہے. تو اب بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب بھی پاکستان ان کو جو کہتا ہے تو ان کو بالکل بھرپور طریقے سے اپنے ملک میں ٹھیک کرنا چاہیے. اپنی سرحد کو اپنی زمین کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر بھارت کر رہا ہے تو بھارت کے ساتھ ان کو اور طریقے سے کریں. ان کے اگر دوستانہ ہے تو پھر ان کے ساتھ کریں, لیکن نہ آئندہ اگر کریں گے تو پھر پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب ہے. صحیح ہے, پوائنٹ آپ کا آ گیا. ایک بریک لے رہے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. 27ویں ترمیم کی بات گشت ہے. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ دے گی؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد سے 27ویں آئینی ترمیم کے متعلق خبریں پھیلنا شروع ہو گئی تھی, اور اب یہ لگ رہا ہے کہ اس کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے, اور حکومت آئندہ چند دنوں میں اس کو پارلیمنٹ میں لانے کی تیاری کی ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پر بلاول بھٹو زرداری نے جو ایک پیغام شیئر کیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیراعظم کی سربراہی میں PMLN کے وفد نے ان سے ملاقات کی ہے, صدر آصف علی زرداری سے بھی. اب دیکھتے ہیں کہ 6 نومبر کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کا ان کا اجلاس ہوگا, جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ کیا کریں گے. اب کچھ خد و خال بھی انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ ایکس اکاؤنٹ پر تفصیلات شیئر کی ہیں کہ کیا خد و خال ہوں گے 27ویں ترمیم کی. اسی سے متعلق ہمارا یہ سوال ہے. نوید صاحب, آپ سے آغاز کر رہی ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے بہت سارے تحفظات ایشوز گورنمنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں, PMLN کے ساتھ خاص طور پر, اب آپ کو کیا لگ رہا ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو خبریں ہیں کہ آنے کی تیاری ہے مکمل, پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ دے گی؟ دعا سب سے پہلے تو یعنی ستم ظریفی ہے, کیا کہیں اس بات کو کہ ایک گورنمنٹ جو ایک انتہائی کوسچنیبل الیکشن کے نتیجے میں بنی ہے, ایک پارٹی جو الیکشن جیت چکی تھی اس کا پارٹی کا تشخص اس سے لے لیا گیا, اس کی جو اس کو جو ہے وہ ریزرو سیٹیں ملنی تھیں وہ اس کی بندر بانٹ کر دی گئی, اور اس کے نتیجے میں ایک 2-3 جماعتوں کو ملا کے ایک حکومت انسٹال کی گئی, اور اس کو پھر 2/3 میجورٹی دی گئی. یعنی
یہ اس کو کیا کہیں, اس کو کون جمہوریت کہے, اور یہ کون سی جمہوریت ہے, یہ کون سے جمہوری ادارے ہیں, اور یہ کون سے جمہوریت کے علمبردار ہیں کہ وہ آ کے بیٹھیں اور 2/3 میجورٹی لے کے اب وہ آئین پاکستان کو جو ہے وہ اس میں ترامیم کیے جا رہے ہیں. اور یہ ترامیم کہاں سے ہو رہی ہیں, کون ڈکٹیٹ کر رہا ہے, یہ بھی سب کو پتا ہے, یہ بھی ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ کہاں سے آ رہی ہیں. 26ویں ترمیم کو ڈینائی کیا جا رہا تھا کہ جی نہیں کچھ نہیں آ رہا, اور پھر اینڈ میں آیا. یعنی ان کو خود جو کہ جنہوں نے ووٹنگ کرنی تھی ان کو نہیں تھا پتا کہ جی اس ترمیم کے اندر ہے کیا. جی اچھا, اور پھر ابھی 26ویں ترمیم کے خلاف 20 جو ہیں وہ درخواستیں ابھی پڑی ہیں, اور جو ہے یہ 27ویں ترمیم لانے کی بات کی جا رہی ہے. اور جو آپ نے جو آپ کا بنیادی سوال کہ پیپلز پارٹی, تو پیپلز پارٹی کون ہے, نون لیگ کون ہے؟ میں نے کہا نا کہ جہاں سے آ رہی ہیں یہ امینڈمنٹس انہوں نے انشور کرنا ہے کہ یہ امینڈمنٹ جو ہے اس کو کلیئر کیا جائے. اور یہ پیپلز پارٹی, جیسے آپ نے کہا 2-3 چیزیں سامنے آئی ہیں, اس میں ایک جو ہے وہ 18ویں ترمیم NFC کے تحت جو آپ کو وسائل ملنے ہیں اس میں کچھ تبدیلی, اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ وہ جوڈیشری یا جو ہے سول ملٹری پاور کے حوالے سے جو ترامیم ہے اس کے اوپر وہ کچھ کر سکے. اس کے اوپر بھی تھوڑی بہت بات ہوگی اور اس کے بعد مان جائیں گے. ٹھیک ہے جی. عامر صاحب دیکھیں, وہ جو دکھ اور تکلیف ہے نا مولانا اور PTI کا جو پچھلی دفعہ تھا کہ جی دیکھیں ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا, یہ آ کے ووٹ مانگتے تھے, تو ان سب کے دکھ کا ازالہ نمبر 1 بلاول بھٹو نے یہ کر دیا کہ اناؤنس کر دیا کہ پرائم منسٹر لے کے آئے ہیں اور یہ وہ ترامیم ہمارے پاس لائے ہیں اور ہم اپنی CEC میں 6 تاریخ کو اس کو ڈسکس کریں گے. لہذا وہ جو 26ویں ترمیم کا اب تک مرثیہ چل رہا ہے کہ جو بار بار مولانا فضل الرحمان اور PTI کے لوگوں کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں. بھائی 1997 میں جب 8ویں ترمیم ختم کی گئی تھی تو محترمہ بینظیر بھٹو مرحومہ اور نواز شریف ان دونوں کی مین ٹیم نے مذاکرات کی اور اگلے دن آئینی ترامیم ہو گیا. ہم موقع کے گواہ ہیں, ہم نے خبریں بھی کی. ہمیشہ سے یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. اب آپ اگر اس کو لیجیٹیمائز نہ مانیں, بالکل رائٹ ہے کہ آپ کہیں کہ کوسچنیبل الیکشن تھے, تو وہ کب نہیں تھے, وہ تو ہر دور میں تھے. اس وقت تو PTI کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی جب یہ 13ویں ترمیم لا کے 8ویں ترمیم ختم کی گئی تھی اور وہ پورا سٹرکچر واپس 1973 کے آئین کا بحال کیا گیا تھا, اسمبلی توڑنے کے اختیارات ختم کیے گئے تھے. اب جو چیزیں 26ویں ترمیم میں رہ گئی تھی اس کے اوپر ساری باتیں تو آ گئی نا. 243 کے اوپر آج DGI SPR سے بھی بات ہوئی, جو ظاہر ہے صدر مملکت کے مسلح افواج سے اختیارات سے متعلق ہے کہ کیا وہ فیلڈ مارشل کو دیے جائیں گے, وہ کابینہ کو دیے جائیں گے, کیا ہوگا. اب بحث شروع ہو گئی, پبلکلی آ گئی ہے نا, تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کوئی چیز چھپائی نہیں گئی ہے. اب ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ اس کے اوپر بات کرے, دنیا بھی کرے, کہ آگے لے کے چلیں. جمہوریت اسی چیز کا نام ہے نا کہ پبلک کر دیا بلاول نے, ان کے لیے مسئلہ بالکل ہوگا. اور ضرور ہوگا کہ جو 18ویں ترمیم کے سٹالورٹ بن رہے تھے کہ ہم نے صوبوں کو حق دیے, کیا وہ واپس کریں گے, یہ کام پیپلز پارٹی نے خود طے کیا. دیکھیں, مساق جمہوریت کے بعد پیپلز پارٹی جو سب سے بڑا کریڈٹ لیتی ہے اس ملک میں وہ 18ویں ترمیم ہے. پرائیڈ ہے پیپلز پارٹی کا. بلاول صاحب نے یہ بلا وجہ یہ چیزیں آؤٹ نہیں کی. میرا جو اس میں اسسمنٹ ہے وہ انہوں نے ڈیبیٹ جان بوجھ کے شروع کرائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے اس میں بہت سی چیزیں قابل قبول نہیں ہوں گی. میرا ذاتی رائے ہے یہ, کیونکہ پیپلز پارٹی کی سیاست جو سندھ میں اسپیشلی وہ گھومتی ہی 18ویں ترمیم کے ارد گرد ہے کہ ہم نے صوبائی خود مختاری لے لی. باقی جج تو آپ کو پتہ ہی ہے, وہ رانا ثناءاللہ بھی کہہ رہے تھے جی عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی, اور جس وقت سپریم کورٹ میں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت وہ جو ہو رہا تھا, بار بار کہا جا رہا تھا جی کہ چونکہ کیسز بہت ہو گئے ہیں سپریم کورٹ میں اس لیے جج بڑھانے ضروری ہیں. ہم نے اس وقت بھی عرض کیا تھا حضور کیسز کا ایشو نہیں ہے, کیسز تو اس سے کہیں زیادہ ہو گئے. میں نیچے عدلیہ میں کام نہیں کرنا, ہم نے صرف وہاں کام کرنا ہے جہاں ہمیں فائدہ ہے. تو یہ ملک تو اسی طرح چل رہا ہے. پیپلز پارٹی کا البتہ یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اس پہ کیا کرتی 27ویں آئین. صحیح. کوئکلی بریک ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. 27ویں ترمیم کے حوالے سے ہم بات کریں. فیصل, آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی ساتھ دے گی حکومت کا؟ دیکھیں, یہ ڈیبیٹ تو آج صرف اور صرف بلاول صاحب کی ٹویٹ کے بعد شروع ہوئی نا, اور اس حوالے سے معلومات بھی صرف اتنی ہیں جتنا ان کا جو ہے وہ ٹویٹ آیا ہے. باقی تو لوگ ابھی تک بھی اس حوالے سے لا علم میں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ ٹویٹس یہ ترمیم سے پہلے جو
ایک طویل بحث ہوئی ہے کہ جو 27ویں ترمیم آئے گی اس میں نئے صوبوں کی بات ہوگی, اس میں بلدیاتی اداروں کو بااختیار کرنے کی بات ہوگی, تو کیا یہ سب کچھ 27ویں ترمیم کا حصہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ اس وقت اگر کچھ سب سے اہم ترین چیز ہو سکتی ہے تو وہ یہ 2 نقطے ہو سکتے ہیں, تو کیا یہ 2 نقطے اس میں شامل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ باقی اگر 18ویں ترمیم کو کمزور کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ تو 18ویں ترمیم تو برحال ایک اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, وہ تو ایک ناسور ثابت ہوئی ہے, اس کو تو ختم ہونا چاہیے. کمزور صوبوں کو کمزور کرنا چاہیے, لیکن صوبوں کے ساتھ وفاق کو بھی کمزور کرنے کی ضرورت ہے. ضلعوں کو طاقتور بنانے کی بات ہے, جو اتنے عرصے سے ہم ڈیبیٹ کا حصہ تھے. آپ کے پروگرام میں بھی کئی دفعہ سوالات جو آئے, تو یہ سب کچھ آئے گا یا خالی وہ ایسی ایک سوچا تھا؟ جی, اس پہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ آنے والے دنوں میں صورتحال جو ہے واضح ہو سکے گی. اگر یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے تو پھر تو یہ کسی بھی طور پر ہو, یہ تو آنی چاہیے, منظور ہونی چاہیے, اور وہیں سے پاکستان کی جو ہے وہ ترقی کا راستہ نکلے گا. لیکن اس میں یہ 2 نقطے یا ان میں سے کوئی ایک نقطہ نہیں ہے جی جی, تو پھر اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے, پھر 27ویں بھی لے آئے, 28ویں بھی لے آئے, 30ویں لے آئے. الیاس صاحب دیکھیں جی, پہلے تو مان نہیں رہے تھے, اب مانے ہیں. جب بلاول صاحب کی مہربانی کی ٹویٹ کر دیا, انہوں نے تصدیق کر دی کہ گورنمنٹ واقعی 27ویں ترمیم لے کے آ رہی, تو اس میں جو ترمیم میں دیکھ لیں سب سے بڑا وہ جو ہے, باقی تو اہم ایشوز ہیں, لیکن جو NFC کے ذریعے جو وسائل ہیں وہ صوبوں سے دوبارہ وفاق کو دینے کے لیے, جس کے لیے پہلے اتنی کوشش کی تھی صوبوں کو مضبوط کرنے, مالی طور پر مستحکم کرنے کے لیے کی تھی, اب وہ پیسے اگر واپس ان کو اگر دے دیے جاتے ہیں, ان کے جو ہے وسائل وغیرہ, تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہوگی. صوبے اس پر مانیں گے. اب یہ صرف پیپلز پارٹی نہیں بلکہ دیکھیں گے پنجاب بھی مانتا ہے, KP مانتا ہے, بلوچستان مانگتا ہے. یہ سب سے زیادہ اس میں جھٹکا تو پنجاب کو لگے گا. اس میں دیکھیں پنجاب گورنمنٹ مانتی ہے کہ نہیں مانتی. وقت گیا جی, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنے فیڈ بیک دیجیے گا, خیال رکھیں.